प्लेटफॉर्म्स को फॉलो कीजिए। माह रमजान प्यारा रमजान माह कुरान नया रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में हर हफ्ते के रोज़ रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस की खुसूसी पेशकश प्रोग्राम अनवारी रमज़ान के साथ हाजिर हैं। अल्लाह का इनाम है एहसान है रमजान अल्लाह की रहमत की दास्तान है रमजान। इस प्रोग्राम में आप सुन सकेंगे उलमाए कराम के खुसूसी और रूह परवर खुतबात, बच्चों के दरमियान दिलचस्प तकरीरी मुकाबला। आप ये प्रोग्राम रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस के फेसबुक पर लाइव भी सुन सकते हैं। रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस की इस खुसूसी पेशकश से मुस्तफीद हों और रमज़ान की बरकतें अपने दामन में समेट लें। आइए सुनते हैं प्रोग्राम अनवारे रमज़ान। माह रमजान बरकत की बरसती है क्या क्या नवाजिशें रहमत की आसमां से उतरती है बारिशें रहमत की आसमां से उतरती है बारिशें रिम झिम बरस रही है नेमतों की चार सू माह रमजान। जी अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद प्रोग्राम अनवारे रमज़ान में आप सबको हम खुशामदीद कहते हैं। आपकी मेज़बान निदा मिर्ज़ा, साउंड इंजीनियर बरकत ख़ान और मोहम्मद उमर फ़लाही जो IMA के प्रेसिडेंट भी हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस में। और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं मोहम्मद उमर साहब, आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपके रमज़ान कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फजल करम से बेहतर गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। समीकरम, जैसा कि आप सब जानते हैं प्रोग्राम अनवारे रमज़ान 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। खबरनामे से पहले आपने उसका एक हिस्सा समाअत फरमाया था 7:30 से 8 बजे तक, जो बच्चों का तकरीरी मुकाबला है जिसकी रिकॉर्डिंग रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस के स्टूडियोज़ में हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हमें बताएंगे कि किस बच्चे ने किस तरीके से और कितने मार्क्स लिए होंगे। तो अगर आप भी उनकी हौसला अफजाई करेंगे और उनके बारे में हमें तजवीज़ करेंगे कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है, तो हमारे लिए एक रहनुमाई हो जाएगी। क्योंकि ये तकरीरी मुकाबला हम इसका जो नतीजा होगा वो रमज़ान के बाद ऐलान करेंगे कि कौन सा इंस्टीट्यूशन इसमें फ़र्स्ट आया है, जिसने मेहनत की। ज़्यादा से मेहनत तो सभी ने की है, सब ने अपना अपना हिस्सा डाला है, बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को तैयार किया है। लेकिन वो कहते हैं कि एक रस्म के तौर पर फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन भी दी जाएगी। तो रेडियो कुवैत उर्दू सर्विस की तरफ से कुछ इनामात भी होंगे, लेकिन वो सब रमज़ान मुबारक के बाद दिए जाएंगे एक इवेंट के अंदर। तो हम अपने प्रोग्राम का जो बकिया हिस्सा है जो कि खबरनामे के बाद शुरू होगा, उसमें हम कुछ मौजू पे मोहम्मद उमर फ़लाही से साहब से हम लोग कुछ सीखने की कोशिश करेंगे रमज़ान मुबारक के हवाले से। और आज का जो मौजू है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है क्योंकि वो रमज़ान और तामीर सीरत है। तो देखते हैं मोहम्मद उमर फ़लाही साहब हमें इस हवाले से क्या आज बताना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। तो नाज़रीन इकराम, रमज़ान और तामीर सीरत, सबसे पहले तो मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र बजा लाता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ान का मुबारक महीना फिर से हमारी ज़िंदगी में नसीब फरमाया और इस वक्त हम रमज़ान की बाबरकत सातों से इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। इस महीने की अहमियत का हम सबको अंदाज़ा होना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो सकता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रमज़ान का महीना आता है तो सुफ़िदतिश-शयातिनुल व मरदतुल जिन, शैतान और जो सरकस जिन होते हैं उनको जो है पाबंदे सलासिल कर दिया जाता है। सही। वग़ुल्लिक़त अब्वाबुन नार, और जहन्नम के दरवाज़ों को अल्लाह बंद कर देता है। फ़लम युफ्ता मिन्हा बाबुन, एक भी दरवाज़ा खुला नहीं रहता है। सही। और फिर कहा गया व फुतिहत अबवाबुल जन्नह, जन्नत के दरवाज़ों को अल्लाह खोल देता है। वलम युग़लक़ मिन्हा बाब, और एक भी दरवाज़ा उससे बंद नहीं रहता।
اور جو ماحول رہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ونادی منادی، اور وینادی منادن، ایک منادی اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے چاہنے والے پورا ماحول تمہارے لیے میسر ہے، تم نیکی کرنے کے لیے آگے بڑھو، وہ یا باغی الشر، اور جو شر کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو شر پھیلانے والے ہوتے ہیں، ظلم پھیلانے والے ہوتے ہیں، ان کے لیے ماحول نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک منادی جو ہے، فرشتہ جو ہے کہتا ہے یا باغی الشر اکثر، اے شر کے چاہنے والے اب رک جا، تیرے لیے اب ماحول نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ وَتَقَاؤُمْ مِنَ النَّارِ، اور ہر رات جو ہے رمضان کی اللہ رب العزت چند لوگوں کو جہنم سے خلاصی دیتا ہے، صحیح، اور ایسا وذالک کل لیلۃ، ہر رات اللہ رب العزت کرتے ہیں۔ تو یہ جو ہے رمضان کی فضیلت کا اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ رمضان جو ہے، یہ روزے جو رمضان کے ہیں، یہ مسلمانوں کے اوپر اللہ رب العزت نے فرض کی ہیں، 2 ہجری میں یہ فرض ہوئے۔ یہ اسلام کے 5 جو بنیادی ارکان ہیں، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بنی الاسلام علی 5، شہادۃ ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام من استطاع الیہ سبیلا۔ تو یہ ایک اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہیں۔ جو اس کا منکر ہے، انکار کرنے والا ہے، وہ کافر ہوگا، اور جو تساہلی سے، سستی سے، تجاہل سے اس پر عمل نہیں کرتا، تو اس کو علماء نے کہا ہے کہ ایسا شخص جو ہے وہ منافق ہوگا یا فاسق ہوگا۔ صحیح، یہ رمضان ہر بالغ اور ہر مقیم پر فرض ہے جو صحت مند ہو اور ساتھ ساتھ عاقل ہو۔ تو بغیر کسی عذر کے یہ جو ہے اس میں رخصت نہیں۔ یہاں جو سفر کی حالت میں ہے یا جو مریض ہے، ان کو اللہ رب العزت نے رخصت دی ہے۔ اور یہ قرآن کی جو آیت ہے سورہ بقرہ کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں ٹھیک اسی طرح جیسے اس سے پہلے کی امتوں پر ہم نے فرض کیے تھے۔ صحیح، اور اس کا مقصد جو ہے وہ حصول تقوی ہے۔ صحیح، تقوی، صحیح، اب تقوی ناظرین کرام کیا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ ہم ہر وقت اس شعور کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، جی، اور میرا اور میرے رب کا تعلق وہ عبد اور معبود کا ہے، تو مجھ سے کوئی ایسی غلطی نہیں سرزد ہونی چاہیے جو میرے معبود کو ناراض کرنے والی ہو۔ صحیح، میں ہر وقت ان کاموں کو کرنے والا ہوں جو میرے معبود کو خوش کرنے والی ہو۔ تو یہ جو ہے تقوی ہے، یہی جو ہے اس کا مقصد ہے۔ بلکہ میں ناظرین کرام آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اسلام نے جتنی بھی ہمیں عبادتیں دی ہیں، ان عبادتوں کا خالص مقصد یہی ہے کہ ہمارے اندر جو ہے وہ تعلق باللہ استوار ہو، ہمارے اندر جو ہے وہ جو ہے داعیہ پیدا ہو کہ ہم اپنے تعلق کو اپنے رب سے پہچانیں۔ صحیح، نماز جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اسی لیے دی ہے، وہ صرف مسجد کی حاضری نہیں ہے، بلکہ اس شعور کو بیدار کرنا ہے کہ جیسے تم مسجد میں آ کر جو ہے 5 وقتہ نماز ادا کرتے ہو تو تم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے، جیسے اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر ہمیں دکھایا ہے، اسی طرح ہر مسلمان پڑھتا ہے۔ کوئی بھی جو ہے ظہر کی نماز 2 رکعت نہیں پڑھتا، کوئی بھی فجر کی نماز 4 رکعت نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے ہی بتایا۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ہماری جو پوری 24 گھنٹے کی زندگی ہے، ہمارے گھر میں میری زندگی کیسی ہونی چاہیے، معاشرے میں کیسی ہونی چاہیے، سماج میں کیسی ہونی چاہیے، میں جو ہے تجارت کروں تو کیا اصول ہیں اسلام نے مجھے دیے ہیں، میں لوگوں سے تعلقات رکھوں تو کیسے جو ہے اسلام نے مجھے اصول سکھائے ہیں۔ ان تمام چیزوں میں اللہ کے اوامر کو بجا لانا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، یہ دراصل عبادت کا وسیع مفہوم ہے، اور اسی لیے نماز ہے۔ روزہ بھی اسی لیے ہے۔ روزہ ناظرین کرام آپ دیکھیں، ابھی تک آپ کھا پی رہے تھے، لیکن ایک اللہ کا حکم آیا کہ ایک سرٹن پیریڈ کے ٹائم کے لیے جو صبح میں آپ کو نہیں کھانا ہے، اور وہ بھی کیا چیز نہیں کھانا، جو حلال چیزیں ہیں، جی بالکل حلال، جو حلال چیزیں ہیں اس کو تو یہاں ضبط نفس کی تعلیم دی گئی کہ تم صرف اللہ کے حکم کے پابند ہو۔ اللہ نے تم کو حکم دیا کہ تم ان مباح چیزوں کو بھی اس وقت میں نہیں کھا سکتے، تو ہم رک گئے۔ تو ویسے ہی ہم اپنی بقیہ زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معاملات کی تعلیم دی، ہمیں شادی بیاہ کی تعلیم دی، ہمیں کیسے جو ہے اپنے اقربا کے حقوق ادا کرنے ہیں، یہ ساری تعلیم ہمیں اسلام دیتا ہے۔ تو وہاں بھی ہمیں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے۔ تو یہ روزے کا مقصد ہے، یہی تمام عبادتوں کا بلکہ مقصد ہے۔
مولانا عمر یہ بتائیے گا کہ یہ جیسے روزہ رکھنا ہے اور حلال چیزوں سے جیسے روکا گیا ایک سرٹن ٹائم پیریڈ کے لیے، تو یہ ایک شخصیت اور ایک سیرت بنانے میں کتنا اہم کردار ادا کرتی ہے؟ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہر شر پھیلانے والی چیز کو دور کر دیا گیا ہے اس مہینے میں، تو اگر جیسے عموماً لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے یا کوئی گناہ سرزد کر دے سرزد ہو جائے کسی سے، یا کوئی ایسی غلط بات ہو جائے، تو اس کا مطلب اس کا ذمہ دار پھر کون ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہ بہت بہترین سوال ہے. دیکھیں ناظرین کرام، اسلام میں جیسا عرض کر رہا تھا کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں سراپا ہمارے اخلاق کی تعمیر کے لیے ہیں. ہم کیسے بہتر انسان اپنے آپ کو بنا سکیں، کیسے ہم اپنے آپ کو سماج کے لیے نفع بخش بنا سکیں، یہ دراصل مقصد ہے. تو عام ہماری جو مومنانہ زندگی ہونی چاہیے اس میں بھی جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، جہالت کرنا، غصہ کرنا، یہ تمام چیزوں کی جو تعلیم دی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ یہ مومن کے شایع نشان نہیں ہے. لیکن روزہ رہتے ہوئے اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے. جیسے ایک گناہ جو ہے وہ حرم سے باہر ہے اور ایک حرم کے اندر ہے، تو ٹھیک اسی طرح جو ہے رمضان رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص ان غیر اخلاقی چیزوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جس نے روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، جہالت، غصہ کرنا نہیں چھوڑا، تو ایسے شخص کے بھوک اور پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی مطلب نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے روزے کی حالت میں جو ہماری کیفیت ہونی چاہیے وہ عام حالت سے ہمارے الگ ہونی چاہیے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا ہے کہ جب تم روزہ رکھو تو تمہاری جو ہے نگاہیں بھی روزہ رہنی چاہیے، تمہارے جو ہے زبان بھی جو ہے جھوٹ سے پاک ہونی چاہیے، تم کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ، تمہارے اوپر ایک وقار ہونا چاہیے اور سکینت ہونی چاہیے. اور پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فَطْرَكَ یوم فطرك وَيَوْمَ صَوْمِكَ، تم اپنے روزے کے دن کو عام جو روزہ نہیں رکھتے اس دن کی طرف نہ بناؤ، بلکہ کوشش کرو کہ تمہارا روزہ جو ہے بالکل جو ہے روزے کی حالت میں ان تمام معصیات سے، ان تمام غیر اخلاقی چیزوں سے تم اپنے آپ کو دور کر لو. تو یہ بہت بنیادی چیز ہے کہ روزہ رکھتے ہوئے بھی ہم جو ہے اگر ان غیر اخلاقی چیزوں میں اپنے آپ کو ملوث کرتے ہیں تو یہ روزے کے شایع نشان نہیں ہے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربو صائمن لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوکے رہنے حاصل نہیں ہوتی. تو اللہ رب العزت ہم کو اس انجام سے بچائے کہ ہم روزہ بھی رکھیں اور پھر روزے کے ثواب سے بھی ہم محروم رہیں. تو اس لیے جو روزے کے مطالبات ہیں اس کو ہمیں ملحوظ رکھنا چاہیے اور اسی طرح جو ہمیں روزے رکھنے چاہیے. جی تو السلام علیکم، آپ جیسا کہ سن رہے ہیں محمد عمر فلاحی صاحب نے ہمیں بتایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک تربیت ہے انسانی ذہن کی، انسانی روح کی، انسانی جسم کی، اور اس سے کس طرح سے اپنی سیرت کو، اپنی تربیت کی جا سکتی ہے، کس طرح اپنے آپ کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. سمجھے کہ ایک مسلمان بننے کی پریکٹس کا نام روزہ ہے، جو کہ ہمیں عام دنوں میں کرنا چاہیے، اس کو ہمیں لازماً رمضان المبارک کے مہینے میں کرنا ہے اللہ کے حکم سے. جی مولانا صاحب آگے آپ کیا ہمیں بتانے والے ہیں آج؟ جی میں ناظرین کرام یہ عرض کر رہا تھا کہ رمضان کی فضیلت جو ہے ایک دوسری عبادتوں سے اس ناحیے سے بڑی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا. حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہو لیکن خود یہ اللہ کے الفاظ ہوں. تو ایک حدیث قدسی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قال اللہ عز وجل کل عمل ابن آدم لہو، کہ ہر ابن آدم کا جو عمل ہوتا ہے وہ اس کے لیے. جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں ناظرین کرام تو ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھنے نہیں جائیں تو ہر کوئی جان جاتا ہے کہ آج فجر میں عمر صاحب غائب تھے. لیکن روزے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فَإِنَّهُ لی، اللہ رب العزت کہتا ہے اس بندے نے میرے لیے رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں اس کو روزہ اس کا بدلہ دوں گا. اس کو اس طرح آپ سمجھیے کہ میں تنہائی میں ہوں، وہاں اگر میں پانی پی لوں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے میرے رب کے، میں کچھ کھا لوں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. لیکن جو خوف خدا ہے، خوف الہی ہے، وہ چیز ہمیں یہ چیز کرنے سے روکتی ہے.
تو یہ ادا اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اس لیے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اس کا بدلہ تو میں ہی دوں گا، کتنا دوں گا وہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو خاص طور سے جو اس کے آداب ہیں، جو چیزیں ہمیں ملحوظ رکھنی چاہیے، ان آداب کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بہترین ہمیں زندگی میں اپنے ایک موقع دیا ہے، اس سے بھرپور ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اس میں اللہ رب العزت نے، ناظرین کرام، یہ بھی میں عرض کروں گا کہ بے شمار ہماری تعمیر سیرت کے چیزیں اللہ رب العزت نے رکھی ہیں۔ ہم ابھی آئندہ آگے جو ہے سوالات میں اس کا جواب دوں گا کہ اللہ رب العزت نے کیسے جو ہے ہم سے تعلق قائم کرنے کے لیے ایک اضافی نماز تراویح کی نماز دی ہے، اسی طرح جو ہے اس پیریڈ میں انفاق کیسے اللہ رب العزت اس کی فضیلت بڑھا دیتا ہے، پھر کیسے قرآن سے اس ماہ رمضان کا تعلق ہے، اس سے ہم کیسے جو ہے اپنی تعمیر سیرت کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو مولانا صاحب آپ بتائیے کہ جو روزہ میں جس طرح سے تعمیر سیرت کا جو پہلو ہے، تو اس میں جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ نماز تراویح کا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس سے تاکہ اللہ کے ساتھ جتنا زیادہ تعلق قریب ہو سکے، اسی طرح تلاوت قرآن کریم ہے اور بہت سارے ایسے نیک اعمال ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں کیا بتانے والے؟ جی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا ناظرین کرام کہ اس میں اللہ رب العزت نے ایک اضافی عبادت جو ہے مسلمانوں کو نماز جو ہے وہ تراویح کی نماز دی ہے۔ اب اس میں ہم اس بحث میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ اضافی نماز ہے یا جو ہے یہ وہی تہجد کی نماز ہے جو پہلے کر دی گئی ہے، یا اس کی تعداد کتنی ہے، 8 ہے کہ 20 ہے کہ 28 ہے کہ 36 ہے، لیکن اس کا جو مقصد ہے وہ سامنے رکھنا چاہیے۔ وہ مقصد کیا ہے کہ تعلق باللہ، میرے رب سے میرا تعلق قائم۔ صحیح۔ اور جیسا کہ عام نماز کے بارے میں بھی کہا گیا کہ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے مومنین کی معراج ہے۔ تو اس سے انسان جو ہے جیسے معراج پر جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تک پہنچے، ویسے ہی اس کے ذریعے ایک مومن اللہ سے اپنا تعلق وابستہ کرتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ آگے میں ذکر کروں گا کہ کیسے جو ہے اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ تم کو اگر مانگنا ہے تو کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے مانگو۔ نماز میں کھڑا ہو کے بندہ اللہ سے بالکل قریب ہوتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے یعنی ہماری تعمیر سیرت کے لیے رکھی ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے تعلق استوار کر کے نماز کے ذریعے، اس اضافی نماز کے ذریعے خشوع و خضوع کے ساتھ کس طرح ہم اللہ رب العزت سے تعلق کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو پورے یقین کے ساتھ کہ اس میں ثواب ہے اور پورے ثواب کی نیت سے جو ہے جو قیام کرتا ہے رات میں تہجد یا تراویح پڑھتا ہے، تو اس کے تمام پچھلے گناہ کو اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے۔ صحیح۔ مولانا صاحب آپ نے جیسے بھی ذکر کیا کہ تراویح کا اور اسی طرح قیام اللیل بھی ہے جس میں راتوں میں قیام کیا جاتا ہے تراویح کے بعد، اور اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ مطلب تراویح اور قیام اللیل اور جو نمازیں ہیں ان کا مطلب کیا اس کا وہ ہے؟ اصل میں یہ ایک فقہی چیز ہے، اس میں میرے خیال سے ناظرین کرام کو بہت زیادہ الجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے جب رمضان کا موسم کا مہینہ آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نمازوں یا اپنی جو ہے اذکار کی تعداد میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، کیونکہ صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس مہینے میں جو نوافل ہیں اس کے ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اور جو فرائض ہیں اس کا ثواب 70 گنا سے بھی زیادہ جو ہے بڑھا دیتا ہے اللہ رب العزت۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ہے ایک نماز تہجد کی جو تھی پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے اور صحابہ کرام بھی اس کی پابندی کرتے تھے، لیکن وہ چیز جو ہے یعنی فرض کی نوعیت سے نہیں تھی صحابہ کرام پر، لیکن جب رمضان آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پابندی کرتے تھے۔ اب جو آپ سوال کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا میں یہ اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 3 دن تک جو نماز پڑھی، اور وہ 3 دن تک نماز جو ہے 8 ہی رکعت پڑھی تھی۔ یہ تو اگر کوئی جو 20 رکعت والے ہیں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ روایتیں درست نہیں ہیں، اصل 8 رکعت پڑھی تھی۔ لیکن اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ختم ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، تو اس زمانے میں بھی مسلمان تنہا پڑھتے تھے اور اپنا الگ الگ پڑھتے تھے، جماعت کے ساتھ نہیں تھے۔ عہد فاروقی جو آیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، اس کے بھی ابتدائی ایام میں اسی طرح تھا، لیکن بعد میں انہوں نے ایک بار وہ گزر رہے تھے مسجد نبوی میں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ہی مسجد میں الگ الگ لوگ الگ الگ قرہ کے ساتھ پیچھے جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں،
تو ان کو اس میں خلل لگا کہ یہ چیز یعنی یہ اجتماعیت نہیں ہے، جی یونیٹی نہیں ہے. جی تو انہوں نے پھر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو اور تمیم داری رضی اللہ عنہ کو کے پیچھے جو ہے انہوں نے جمع کر دیا کہ سارے لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھیں، اور اس کا وقت جو ہے عشاء کے فوراً بعد کر دیا. تو یہ جو ہے اس کی ترتیب ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو کیا ہے تو ابتداً وہ بھی 8 رکعت تھی. وہ اگر ہسٹری تاریخ میں نہیں جاؤں گا، لیکن پھر دھیرے دھیرے جو ہے جب یہ شکایتیں آئیں کہ بہت لمبی قراتیں ہوتی ہیں تو پھر انہوں نے رکعتوں کی تعداد بڑھا کر اور قرات کی تعداد کم کر دی. تو اس طرح یہ آخر میں جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا عمل رہا وہ 20 رکعت کا رہا. اور چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدین، تمہارے اوپر میری بھی سنت فرض ہے اور میرے خلفاء راشدین کی بھی سنت فرض ہے. تو اس لحاظ سے جو چاروں امام ہیں جو وہ جو ہے 20 رکعت کو مانتے ہیں. آخری جو مسلک ہے حنبلی جس کے سعودی وغیرہ جو معراج ہے وہاں بھی 20 رکعت ہی ادا کرتے ہیں. صحیح. لیکن یہ ہے کہ جو 8 رکعت پڑھتے ہیں ہمیں بالکل جو ہے کسی بھی طرح سے یہ نہیں حق کسی کو پہنچتا کہ اصل جو مقصد ہے وہ جو ہے اللہ سے تعلق ہے. اگر وہ 8 رکعت میں بہتر استوار ہوتا ہے ہم اس کی کوشش کریں. صرف گنتی مقصود نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی کو نکیر کرنا، یہ اسلام میں اس کی اجازت ہے. صحیح. بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ کہا ہے کہ ہمیں ہمیشہ جو ہے اجتماعیت اور جڑنے کی بات واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ آپس میں مل کر اللہ کی رسی کا مضبوطی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھو. تفرق میں نہ پڑھو. صحیح. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ رمضان اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ جی، رمضان کا قرآن سے بہت ہی گہرا تعلق ہے. بلکہ میں یہ کہوں کہ رمضان ہی کی وجہ سے جو ہے قرآن ہی کی وجہ سے رمضان کی اصل عظمت ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن کو نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ ہم رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا جو ہے حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہے اور جو ہدایت کے سراپا ہدایت پر مبنی ہے. تو یہ جو ہے بہت ہی برکت والا مہینہ اس لیے ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے قرآن جیسی عظیم کتاب کو نازل کی. آپ خود دیکھیں کہ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ برکتوں والا ہو گیا. جس رات یہ نازل ہوئی اس رات کو کہا گیا خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ افضل رات ہے. جس ذات پر یہ نازل ہوئی وہ ذات دنیا کی سب سے عظیم ہستی، جو فرشتے لے کر اس کو نازل ہوئے جبریل امین وہ سب سے افضل الملائکہ ہے. تو یہ قرآن اب ہماری بھی ذمہ داری کہ اس مہینے میں اگر ہم اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرتے ہیں تو ہم کو بھی اللہ عظیم بنا دے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین. اسی قرآن کو پکڑنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت چند لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے اور عطا کیا. ہمارے سامنے صحابہ کرام کی مثالیں. ویضع بہ آخرین، اس کو پس پش ڈالنے کے نتیجے میں اللہ کچھ لوگوں کو رسوا کرے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے قرآن سے وہ تعلق ہمارا وابستہ نہیں ہے. جیسے عام کتابوں کو مذہبی کتاب بنا لیا، اس کو تلاوت کر دی، کچھ ثواب حاصل کر لیے، حالانکہ قرآن اس لیے نہیں تھا. قرآن تو یہ ہمارا منشور حیات ہے، کیسے ہم ان کو اپنی زندگی گزارنی ہے، کیسے معاملات کرنے ہیں، کیسے ہمیں جو ہے اپنے اہل و عیال کے ساتھ رہنا ہے، کیسے ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنا ہے. یہ ساری تعلیمات اللہ رب العزت نے قرآن میں دی. ہم اس کو سمجھیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایک پوری ایسی قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں آپ کی پوری شخصیت، آپ کی زندگی، ہر چیز کے حوالے سے آپ اپنے مطلب بہتر آپ اپنے آپ کو بنا سکتے ہیں اس پہ عمل کر کے. جی جی بالکل. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ تقویٰ کیا ہے، رمضان میں کیسے حاصل کر سکتے ہیں اسے؟ تقویٰ کے سلسلے میں یہ تقویٰ کی جو تعریف ہے، جب ہم اپنے اسلاف کی کتابیں پڑھتے ہیں تو ہر ایک نے اپنے اپنے لحاظ سے اس کی تعریفیں کی ہیں. لیکن اس کی سب سے بہترین تعریف عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک صحابی سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین، کبھی آپ خاردار جھاڑی سے گزرتے ہیں؟ تو گزرے ہیں. تو انہوں نے کہا ہاں میں گزرا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ کیسے آپ گزرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم اپنا دامن سمیٹتے ہوئے گزر جاتے ہیں کہ کہیں جو ہے کوئی کانٹا ہم کو جو ہے الجھا نہ دے. تو پھر اس پر امیر المومنین نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تقویٰ یہی ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ ایک ہمارے لیے آزمائش کی گھڑی ہے. یہاں دنیا کی زیب و زینت جو ہے ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے، ہمیں مائل کرتی ہے.
تو ہم اس میں الجھ کر اپنے رب کو نہ بھول جائیں، یہی تقویٰ ہے. صحیح. ہر وقت صحیح. جو ہے استحضار رب ہو، یہی تقویٰ ہے. صحیح. تو یہ مہینہ جو ہے ماہ رمضان، یہ بہترین ہے تقویٰ حاصل کرنے جی. کے لیے کہ آپ اپنی نارمل زندگی میں بھی، کیونکہ جب رمضان مبارک میں ہم عبادات کر کے اتنا کچھ حاصل کرتے ہیں تو آگے جا کے اس کا اثر تو باقی رہتا ہے آپ کی زندگی میں. جی جی بالکل. یہ ایک ٹریننگ میں نے جیسے کہا اسلام، جی. بلکہ میں اگر ذکر کروں تو رمضان ہم 5 وقتہ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ بھی دراصل ٹریننگ ہی ہے کہ ہم صبح کا آغاز کرتے ہیں تو اس کیفیت سے کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے سامنے سربت وجود ہیں. صحیح. اور رب نے ہمیں جو چیز جیسے اس کے نبی نے ہمیں کہا اس طرح ہم بجا لاتے ہیں. تھوڑے دیر کے لیے پھر اپنی دنیوی زندگی میں آتے ہیں، پھر ظہر کی نماز کے وقت حاضر ہو جاتے ہیں، پھر وہی کیفیت ہماری ہوتی ہے. تو یہ بار بار استحضار ہوتا ہے کہ تمہیں بقیہ جو پیریڈ ہے زندگی کا اس میں بھی اسی استحضار رب، اسی خوف کے ساتھ جو ہے تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے. تو یہ رمضان کا مہینہ بھی اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک مہینہ ہمیں دیا کہ اس پورے مہینے میں ہم کو ایک ریہلس، ایک ٹریننگ سے گزار کر گویا اگلی جو 11 مہینوں کی ہماری زندگی ہے اس 11 مہینوں میں ہماری یہی کیفیت ہونی چاہیے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر رمضان کے بعد ہماری شخصیت میں وہ آثار نہیں دکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے کہ شاید ہمارے روزے اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئے. جیسے نماز کے بارے میں آیا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے تو اصل نماز وہ ہے جو تمہیں فحش چیزوں سے، منکرات سے روک دے. اگر ہم نمازی بھی ہیں لیکن فحاشی سے نہیں روکتے، منکرات سے نہیں روکتے، تو گویا اس کا مطلب ہماری نمازیں اللہ کے یہاں نہیں قبول ہو رہی. تو اسی طرح جو ہے روزے کی کیفیت. صحیح. تو ماں صاحب یہ بتائیے، جیسے اگر کوئی ابھی تک اس چیز سے غافل ہے اور جو ہے نا شر کی طرف ہے اور گناہوں کی طرف ہے، کیا ابھی بھی، آج 8 رمضان گزر چکے ہیں اور ختم ہو چکے ہیں، کیا ابھی بھی وقت ہے؟ پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے، باقی 2 عشرے باقی ہیں، اور ابھی بھی وقت ہے کہ اللہ کی طرف پلٹا جائے اور مغفرت طلب کی جائے اور معافی مانگی جائے. کیا قبول ہو سکتی ہے؟ ابھی بھی سدھارنے کا وقت ہے. جی جی بالکل. ایون میں تو یہ کہوں گا کہ رمضان کے بعد بھی یہ وقت ہے. اللہ رب العزت، آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ رحمان ہے، اور اللہ رب العزت کے بارے میں آتا ہے کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے، اس کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے. اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، میں نے تم کو وصیت کی ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ خیر کا معاملہ. اس والدین کی، اس والدہ کی محبت کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارا رب تم سے جو ہے اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے. تو وہ اللہ ہم سے کیسے ہم کو جہنم میں پھینک دے گا؟ یہ جو ہے اللہ کی رحمت سے بعید ہے. اس لیے وہ تو انتظار میں کہ کب بندہ تائب ہو کر، کب جو ہے یہ کر کے اس کی طرف پلٹے. تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ بندہ ہے جو توبہ کر کے اللہ کی طرف پلٹتا ہے. جیسے شام کا روٹھا جو ہے بیٹا جب آپا تو ماں کو خوشی ہوتی ہے، ویسے ہی اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، خوش ہوتا ہے. کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم خطا ہے، غلطی ہوتی ہے. وہ خیر و خطائین التوابون، بہترین جو ہے خطا کار وہ ہے جو فوراً توبہ کرے. اسی لیے مومنین کی صفت جو قرآن میں کہی گئی ہے کہ اذا فعلوا فاحشۃ، جب کوئی غلط کام کر باتے ہیں تو فذکر اللہ، تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور فوراً وہ توبہ کرتے ہیں. تو یہ ادا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اسی لیے اس مہینے کو کہا گیا کہ یہ مہینہ استغفار کا مہینہ ہے. اس میں جتنا زیادہ ہو سکے ہم اللہ سے اپنی پچھلی گناہوں کی معافی مانگیں کہ اللہ مجھ سے جو بھی مجھے مہلت عمل ملی تھی، مجھ سے غلطیاں بہت ہوئی ہیں اور معاف کرنے والی ذات آپ کی ہے، اللہ آپ معاف کر دیجئے. تو اللہ رب العزت ٹوٹ کے جو ہے، کتنی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر تشریف لاتا ہے، پکارتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، میں اس کی مغفرت کر دوں. تو یہ پورا مہینہ اور ہر وقت اللہ کی رحمتیں سائے فگن ہیں، ہم پلٹیں تو اپنے رب کی طرف. صحیح. مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جیسے کہ زکوٰۃ کو بھی کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں ادا کرنا اور افضل ہے، اور اس طرح کی بہت سی کیا یہ بھی تربیت کے حصے میں آتی ہیں انسانی؟ جی جی ماشاء اللہ، بہت اچھا سوال ہے. یہ بھی اسی عبادت کا جز ہے. جیسے میں نے کہا 5 بنیادی ارکان ہیں، اس میں ایک زکوٰۃ بھی ہے. تو زکوٰۃ بھی جہاں پر قرآن میں کہا گیا ہے زکوٰۃ، تو اس کا بھی مقصد یہی کہا گیا ہے، تعمیر سیرت. کہ قرآن میں کہا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے خذ من اموالہم صدقۃ، اے نبی پاک ان کے اموال سے زکوٰۃ لیجیے. تو طہرہم، اس کے ذریعے آپ ان کے مالوں میں جو نادانستہ طور سے غلط
اور حرام مال داخل ہو گیا اس کو پاک کریں۔ ہو جائے، وہ تو ذکیہم بہا، اور اس کے ذریعے ان کی تعمیر سیرت کریں، ان کا تزکیہ کریں۔ تو یہ دراصل انسان جو ہوتا ہے طماع ہے، حریص ہے مال کا، اور جب مال کی محبت انسان کے اندر آتی ہے تو وہ قارون بن جاتا ہے، پھر اس کے سامنے جو ہے دنیا کے دوسرے یتیم فقراء مساکین یہ جو ہے نظر نہیں آتے، پھر اس کو حل من مزید کی خواہش ہوتی ہے کہ ایک وادی ملی ہے سونے کی تو دوسری وادی کی خواہش۔ تو یہ مال کا خرچ کرنا، انفاق، بار بار قرآن میں اسی لیے انفاق پر ابھارا گیا کہ اس سے جو ہے مال کی بے وقعتی ہمارے سامنے مومن کے سامنے آتی ہے، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ رب العزت مال دے کر آزماتا ہے کہ تم جو ہے اما شاکرا و اما کفورا، کہ تم جو ہے شکر ادا کرتے ہو، جیسے داؤد علیہ السلام کو دیا، سلیمان علیہ السلام کو دیا اس طرح، یا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیا، یا تم جو ہے قارون کی طرح یا دوسرے ناشکروں کی طرح جو ہے تم جو ہے بن جاتے ہو۔ تو یہ جو ہے اللہ کی ایک آزمائش ہے۔ تو زکوٰۃ جو ہے اس کا بھی رمضان سے تعلق تو بظاہر نہیں ہے، عام طور سے لوگوں کے ہاں غلط فہمی میں عرض کر دوں ناظرین کرام کو کہ ناظرین کرام یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے اور رمضان سے تعلق ہے، حالانکہ رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا اصل جو تعلق زکوٰۃ تو آپ کے مال میں، جب مال آپ کا نصاب کے برابر ہو گیا اور اس دن سے ایک سال گزر گئے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، لیکن چونکہ شعبان میں زکوٰۃ فرض ہوئی تھی اور رمضان سے پہلے شعبان آتا ہے تو اس لحاظ سے جوڑتے ہیں، اور پھر یہ بھی ہے کہ رمضان میں میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ رب العزت جو ہے اعمال کے جو ہے ثواب بڑھا دیا کرتے ہیں، تو اس لحاظ سے لوگ زیادہ مستفید ہونا چاہتے ہیں، تو اس لحاظ سے اس کا زکوٰۃ کا اس سے تعلق ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا بھی مقصد وہی ہے، تزکیہ اور تربیت، اور یہ کہ مال ہمارا نہیں ہے، مال اللہ کا دیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ اے لوگو تم اس مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو دیا ہے۔ تو یہ مال جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا ہے۔ فی اموالکم فی اموالہم حق للسائل والمحروم، تمہارے مالوں میں جو ہم نے دیا ہے تم کو، اس میں جو محروم ہے اور جو مانگنے والے ان کا حق ہے۔ تو یہ بندے کو استحضار رہے کہ یہ مال کا مالک اصل اللہ ہے۔ صحیح۔ مولوی صاحب انفاق فی سبیل اللہ کیا؟ جی، انفاق فی سبیل اللہ جو ہے وہ دراصل مومنوں کے لیے وہ صفت ہے جو اللہ رب العزت جو ہے، جس کے ذریعے میں نے کہا کہ اللہ رب العزت انسان کے سامنے دنیا کی مال کی بے وقعتی کو جو ہے اس کے دل میں بیٹھاتا ہے، اور یہ انفاق اتنی مطلوبہ صفت ہے، اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ جیسے اسلام میں دو حقوق ہوتے ہیں، ایک حقوق اللہ ہوتے ہیں، ایک حقوق عباد ہے۔ یہ روزہ ہے، یہ جو نماز ہے، ان سب کا تعلق جو ہے حقوق اللہ سے ہے، لیکن انفاق ہے، زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق خالصتاً حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حقوق۔ ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں بہت سے یتیم ہیں، بہت سے جو ہے بیوائیں ہیں، بہت سی کمزور عورتیں ہیں، بہت سے جو ہے مسکین ہیں۔ اب وہ اگر ہم کما رہے ہیں اور ہمیں اللہ نے دیا ہے، لیکن ہم جو ہے سمیٹ کے رکھتے ہیں، تو یہ اسلام میں اس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اسلام میں تو یہ پسند ہے کہ تم کو جو اللہ نے دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تم لوگوں کے نافع بنو۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من ہوا انفع الناس، تم میں بہترین مومن مسلمان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، صرف اپنے لیے نہیں۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں دیکھیں انفاق کے بارے میں کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کہ اے لوگوں جو اللہ نے تم کو مال دیا ہے قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی بیع تجارت کام آئے گی۔ اس سے پہلے تم اس سے خرچ کر کے اللہ رب العزت کے ہاں اس سے ثواب حاصل کر لو۔ والکافرون هم الظالمون، لیکن اس تعلیم کے باوجود جو لوگ انکار کرنے والے مال سمیٹ کر رکھتے ہیں تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ کا کچھ نہیں ہے، جب قیامت آئے گی تو اس کے انجام سے وہ دوچار ہوں گے۔ تو انفاق جو ہے یہ دراصل یہ بھی ایک تعمیر سیرت ہے رمضان کے لحاظ سے، کہ ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من فطر صائمن، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو کہا کان لہ مثل اجرہ، اس کو اسی کے برابر ثواب ملے گا جو روزے کا، غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم شیئا، روزہ ہے اس کا کوئی اجر جو ہے کم نہیں کیا جائے گا، یعنی اس کا جو روزہ ہے اور اس کا روزے کا جو ثواب ہے وہ تو اس کو ملے گا، پلس ڈبل ہو کے جو دینے والا اس کو ملے گا۔ تو اس طرح جو ہے اس طرح ابھارا گیا ہے کہ ہم سوسائٹی میں لوگوں کے کام آئیں۔ تو یہ جو ہے رمضان کا مہینہ لوگوں کی جو ہے
لوگوں کی خیر سگالی، لوگوں کے معاملات جان کر ان کی ہیلپ کرنا، اس کا بھی مہینہ ہے، تاکہ یعنی اس کو کہیں کہ غم گساری کا مہینہ ہے۔ ہم لوگوں کو کون ہمارے یتیم بچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر تمہارا دل سخت ہے، نرم کرنا چاہتے ہو، تو یتیم کے بچے کے سر کے اوپر جو ہے ہاتھ پھیرو، اس سے اللہ تعالیٰ تمہارا دل نرم کر دے گا۔ تم کو احساس ہوگا کہ آج جو ہے اس کی خواہش ہوگی کہ میں یہ کھاؤں، یہ جو ہے چیز لاؤں، لیکن اس کا باپ نہیں، کس سے وہ کہے، لیکن وہ کل ہو کے آپ سے کہتا، آپ پوری کرتے ہیں، تو گویا آپ کتنے بڑے اجر کے مستحق۔ بے شک ایسے ہی ہے۔ تو مولانا صاحب تعمیر سیرت کے حوالے سے اور آپ کس چیز پر روشنی ڈالنا چاہیں گے آج؟ ایک چیز جو ہے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، قرآن کے حوالے سے بے شک بہت سی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن دراصل قرآن جو ہے یہ بہترین اخلاق کا جو ہے یعنی یہ کہیے کہ سرچشمہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے ذریعے ایسی نسل تعمیر کی صحابہ کی جو دنیا کے بہترین اخلاق و کردار کے سب سے بہترین حاملین میں سے تھے، اور جن کے سامنے پوری دنیا پھر ہیچ ہو گئی، ان سے آگے اخلاق ختم ہو گیا، کہ وہ اللہ نے ان کو اس طرح اخلاق کی بلندیوں پر فائز کر دیا اس قرآن کے فیض سے، کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دنیا کے امام بن گئے۔ تو اس لحاظ سے خود قرآن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب صحابہ کرام، روایت میں آتا ہے کہ ایک بار اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک صحابی رسول نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اخلاق بتائیے تاکہ ہم بھی اختیار کریں، تو انہوں نے کہا کہ تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے وہ قرآن تھے۔ تو قرآن جن اعلیٰ اخلاق کی ہمیں تعلیم دیتا ہے، والدین کو کیسے ہمیں کام آنا ہے، اقربا کیسے ہمیں کام کرنا ہے، سوسائٹی میں ہمیں کس طرح ہمیں دعوت کا کام بھی یہ بھی جو ہے کہ انسانیت گمراہی کی طرف جا رہی، جہنم کی طرف جا رہی، ہم ان کو بچا کے جنت کی طرف لے جائیں، یہ بھی ایک خیر کا کام۔ تو یہ تمام چیزوں کا سرچشمہ قرآن ہے۔ اس قرآن کا اتنا گہرا رشتہ اس رمضان سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں آتا ہے، کان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی شہر رمضان، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے جبریل امین، فیدارسہ القرآن، تو قرآن کا مل کر مدارسہ کرتے تھے۔ تو اس لیے ہمیں اس رمضان میں قرآن سے اپنا تعلق وابستہ کرنا چاہیے، اس طرح وابستہ کریں کہ ہم تلاوت بھی کریں، جو لوگ تلاوت صحیح نہیں کر پا رہے ہیں تو تلاوت درست کرنے کی کوشش کریں، اور کیونکہ یہ قرآن کا حق ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا، ہم بہترین انداز میں قرآن کو پڑھیں، پھر کوشش کریں کہ قرآن ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیا ہم دوسری زبان میں اگر کوئی چیز رہتی ہے جو مجھے نہیں سمجھ میں آتی، میں کوشش نہیں کرتا کہ اگر میرے یہ قرآن تو ہماری آخر نجات ہے، آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے، یہی تو ہمیں کل اللہ رب العزت کے یہاں شفاعت کرے گا، تو اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو ہم سمجھنے کی بھی کوشش کریں، پھر ساتھ ساتھ عمل کی کتاب ہے یہ قرآن کے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جس پر عمل نہیں کرتے؟ تو عمل کی کتاب ہے، ہم دیکھیں تو کن اعلیٰ اخلاق کی یہ تعلیم دیتا ہے، پھر اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن جو ہے کبھی یعنی عہد و پیما کا کت نہیں توڑتا، تو ہم اپنی زندگی میں لائیں کہ ہم عہد و پیما کر کے توڑے نہیں۔ ہم جو قرآن ایمانت داری کی بات کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امین کے حیثیت سے جانے جاتے تھے، تو قرآن ہم بھی اپنی زندگی میں یہ صفت لانے کی کوشش کریں۔ تو اس رمضان میں کوشش کریں کہ قرآن کے ذریعے ہم اسے اپنی عملی زندگی میں لائیں گے، اور ساتھ ساتھ قرآن کو پھیلانا یہ بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ قرآن کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل، جو ہم نازل کر رہے ہیں قرآن آپ لوگوں تک پہنچائیے، فإن لم تفعل فما بلغت رسالہ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنا حق رسالت نہیں ادا کیا۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، اب یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم قرآن جو ہے اپنے پاس سمیٹ کے جزدانوں میں نہ رکھیں، بلکہ انسانیت، یہ تمام انسانیت کے لائے تھا، خدی للناس کہا، تو تمام انسانوں تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ صحیح۔ تو مولانا صاحب وقت بھی ہمارے پاس چونکہ کم رہ گیا ہے، لیکن 2 سے 2.5 منٹ ہمارے پاس ہیں، تو آخر میں چلتے چلتے آج کے اس موضوع کے حوالے سے آپ کو آج کے موضوع کے حوالے سے ایک چیز اور میں عرض کروں گا کہ یہ مہینہ جو ہے میرے ناظرین کرام کثرت دعا، ہم اپنی کتنے ہماری آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، ہم اپنے رب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں جہاں روزے کی فرضیت کی بات کی ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ یہ اے نبی اذا سألک عبادی، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، تو کہو کہ میں ان کے بالکل قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب وہ پکارتے ہیں میں ان کی بات کو سنتا ہوں،
फलियस्तजीबू ली, तो उनको जो दुआओं की कबूलियत मुझे से उम्मीद रखनी चाहिए, किसी और से नहीं कि मुझे ज़माने से मेरे यहाँ जो है बरकतें नहीं हैं तो मैं किसी और साहब के यहाँ जाऊँ, उनके वास्ते से, उनके वसीले से जो है दुआ मांगूँ, या ये कि जो है मेरे यहाँ औलादे नहीं हो रही तो मैं किसी और का वसीला तलाश करूँ, बल्कि हम डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगें। ये महीना जो है ये दुआओं की कबूलियत का महीना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में, सही हदीस से पता चलता है कि सलासतुन मुस्तजाबुद दावा, 3 लोगों की दुआएं अल्लाह कबूल करता है। उसमें एक है कि अस्साइम, एक रोज़ेदार, इनमा अफ्तार, जब वो इफ्तार कर रहा होता है। तो ये औकात हैं जिसमें हमारी दुआएं कबूल होती हैं। इस महीने में एक लैलतुल क़द्र की रात है जिसके बारे में आ गया है कि खैरुम मिन अल्फ शहर, 1000 महीने से ज़्यादा अफजल है। तो वो रात हमें तलाश करनी चाहिए। उस रात को पाकर जो है हमें अपनी मग़फ़रत और हमें अपनी कामयाबी, आखिरत की कामयाबी, उसकी हम दुआ करनी चाहिए। तो हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में दुआ के ज़रिए अपनी सीरत की तामीर करें। सही। मौलाना साहब, जैसे कि आपने जिक्र किया कि दुआ बहुत अहमियत की हामिल है और दुआ अल्लाह से मांगने का नाम है, तो उसका कोई ख़ास वक्त मुकर्रर नहीं, किसी भी वक्त, किसी भी हालत में, किसी भी जगह पे आप मांग सकते हैं? जी, दुआ के सिलसिले में दुआ के आदाब, इस पर एक मेरा मजमून भी है, अगर किसी वक्त हुआ तो मैं आपको थोड़ा सा अगर आप बता दें। दुआ के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दुआओं के कुछ आदाब बताए हैं। उन आदाब में ये है कि कुछ औकात होते हैं, कुछ जगहें होती हैं जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं ज़्यादा कबूल करता है और जिस वक्त ज़्यादा कबूल करता है। जैसे बैतुल्लाह पर जब नज़र पड़ती है, जब तवाफ़ आप कर रहे होते हैं, उसी तरह जो है जो सही कर रहे हैं उस दरमियान है। तो इस तरह की जगहें हैं जहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं को, उसी तरह अज़ान के वक्त, बारिश के वक्त, हाँ। तो औकात में यह है कि जैसे जो है जो अकामत खड़ी होने वाली होती है उससे कुछ पहले, उसी तरह जुमा के दिन एक घड़ी है। अब वो घड़ी कौन है उसके बारे में एक अलग बहस है, लेकिन उस वक्त दुआ कबूल होती है। उसी तरह तहज्जुद के आखिरी जो पहर होती है उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआएं कबूल करता है। हमें उस वक्त अल्लाह रब्बुल, और ख़ास तौर से रमज़ान में हमें सहरी से पहले तहज्जुद के लिए उठना चाहिए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद उमर फलाही साहब। और आज का हमारा मौजू था रमज़ान और तामीर सीरत। सामीन इकराम, इसी के साथ अगले हफ्ते दोबारा से हम हाजिर होंगे एक नए मौजू के साथ प्रोग्राम अनवार रमज़ान में। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ये रेडियो कुवैत है। कुवैत में इस वक्त रात के 9 GMT के मुताबिक शाम के 6 बजने वाले हैं। हमारी आज की नशस्त ख़त्म होती है। इंशाअल्लाह कल कुवैत के वक्त के मुताबिक शाम के 7 और GMT के मुताबिक शाम के 4 बजे कुवैत और खलीज अरब के सामीन इस प्रोग्राम को मीडियम वेव 963 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं, जबकि कुवैत में हमारे सुनने वालों के लिए यह प्रोग्राम FM बैंड में 93.3 मेगाहर्ट्ज़ पर भी नश्र किया जा रहा है। जनूब मशरक़ी और जनूबी एशिया, बांग्लादेश, भारत और पाकिस्तान के सामीन इस प्रोग्राम को शॉर्ट वेव 19 मीटर बैंड में 15,540 किलोहर्ट्ज़ पर सुन सकते हैं। हम फिर हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रेडियो कुवैत की उर्दू नशरियात से आपकी मेज़बान निदा मिर्ज़ा, साउंड इंजीनियर बरकत खान और आज के हमारी मेहमान शख्सियत मोहम्मद उमर फलाही साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शब खैर, अल्लाह हाफ़िज़।